नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम सरज़मीन अवध के तारीख़ी कस्बा सफ़ीपुर में मौजूद है। नाज़रीन जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे आस्थाना हज़रत सैयद मोहम्मद बक़ाउल्लाह चिश्ती निज़ामी सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। सारी तारीफ़ें उसी को ज़ेब देती हैं जो कुल जहां का खालिक और मालिक है। खालिक की कायनात ने अपनी हर तख्लीक को एक ख़ास हिकमत के साथ खल्क किया है। खालिक की कायनात ने अर्ज़ व समा की तख्लीक के साथ ज़मीन और आसमान के बीच बेशुमार नेमतों को खल्क किया ताकि अशरफुल मखलूक़ात को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए परेशान न होना पड़े और वो हमा वक्त अपने रब की हम्दो सना करता रहे। बल्कि उसने हर अहद में दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए नबियों और पैगंबरों को भी मबऊस फरमाया। खालिक की कायनात ने कुर्राए अर्ज़ पर नबियों और पैगंबरों को मबऊस फरमाने के साथ सहीफ़ों और आसमानी किताबों का भी नुज़ूल फरमाया। लेकिन जब उन सहीफ़ों और आसमानी किताबों में वक्त के साथ साथ इंसान तरमीम करता रहा और दुनिया गहवाराए अमन बनने के बजाय कश्तो खून का आमाजगाह बन गई, तो खालिक की कायनात ने सरवरे दो जहां ख़त्म रसल हादिये बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। खालिक की कायनात ने अपने हबीब को दुनिया के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। हबीब खुदा की आमद से कुर्राए अर्ज़ पर अजीम इनकलाब बरपा हुआ। हबीब खुदा मोहसिन इंसानियत हादिये बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया के इंसानों को रब का पैगाम सुनाया तो दुनिया तड़प उठी और जूक दर जूक लोग हल्क़ाए इस्लाम में आने लगे। रब कायनात ने कुर्राए अर्ज़ पर सिर्फ अपने हबीब को मबऊस ही नहीं फरमाया, बल्कि रहती दुनिया तक आलम इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान हकीम का नुज़ूल भी फरमाया। कुरान एक आसमानी किताब के साथ एक ऐसी जामे और मुस्तनद किताब है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक दुनिया में आने वाले इंसानों के मसाइल का हल मुहैया कर दिया। अल्लाह ने अपने हबीब सरवरी कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी आल, सहाबाए कराम, ताबईन, तबा ताबईन, वली अल्लाह और बुजुर्गान कामिलीन ने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। हिंदुस्तान, जिसे दुनिया में जन्नत निशान कहा जाता है, इस मुल्क से इस्लाम का रिश्ता तो अहद नबवी में ही इस्तवार हो गया था। ऐसी अहादीस मुबारक भी मौजूद है जिनसे ये साबित होता है कि हबीब खुदा को जिस मुल्क से ठंडी हवाएं आई थी वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि ये प्यारा हिंदुस्तान ही है। तारीख से हिंदुस्तान में सहाबाए कराम की आमद साबित है। वली अल्लाह और बुजुर्गान कामिलीन ने अपनी तालीमात से हिंदुस्तान की किसी एक खास गोशी को मुनव्वर नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसे अहले सलासल के बुजुर्गों ने उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुनव्वर न किया हो। ईटीवी के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत कर रहे हैं उसका सर रिश्ता हयात सिलसिला चिश्तिया सूफिया निज़ामिया से मिलता है, जिसे दुनिया में मजहरी कुल, मजहरी इश्क हज़रत मौलाना मौलवी सैयद बक़ाउल्लाह शाह करीमी खादमी सफ़वी निज़ामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। आपका आस्थाना आलिया अवध के तारीखी शहर लखनऊ से 72 किलोमीटर की दूरी पर तारीखी कस्बा सफ़ीपुर में मरजाए खलाइक है। तकरीबन 800 बरस पहले यहाँ एक बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम मौलाना शाह मोहम्मद अकरम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ़ लाए। आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरी औलाद में एक साहबजादे होंगे जिनके नाम पर इस बस्ती का नाम होगा और उन्हीं के नाम से रोशन होगा। पहले इस बस्ती का नाम साईपुर था। तो हज़रत मौलाना शाह अकरम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दो साहबजादे थे, हज़रत मखदूम ज़ैनुल इस्लाम साहब, हज़रत मखदूम फ़खरुल इस्लाम साहब। मखदूम ज़ैनुल इस्लाम साहब के बेटे हज़रत मौलाना शाह इल्मुद्दीन साहब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके साहबजादे हज़रत ख्वाजा अब्दुल समद बिन मौलाना इल्मुद्दीन अल मारूफ व मखदूम शाह सफ़ी सफ़ीपुरी शाह विलायत क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ है, जिनके नाम नामी से इस बस्ती का नाम रोशन हुआ। उन्हीं के सिलसिले में ये तमामी बुज़ुर्गान दीन जो सफ़ीपुर में आराम फरमा है वो आते हैं। उन्हीं में एक ज़ात है मुर्शिदी व मौलाई हज़रत मौलाना मोहम्मद बक़ाउल्लाह शाह साहब करीमी ख़ादमी सफ़ीपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की। सफ़ीपुर को तारीख के औराक में मदीनतुल औलिया के नाम से भी याद किया गया है। सफ़ीपुर में अहले सलासल के बुजुर्गों ने बहुत पहले से इस्लामी तालीम को रोशन किया था।
لیکن صفی پور میں اسلام کی حقیقی تعلیم کے حوالے سے جو انقلاب آیا اور بعد کے عہد میں یہ تاریخی قصبہ جو سائی پور سے صفی پور کے نام سے مشہور ہوا، وہ مخدوم الانعام شیخ الاسلام خواجہ عبدالصمد المعروف حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ نے صفی پور کے اس مقام سے اسلام کی حقیقی تعلیم کا جو سلسلہ شروع کیا، اس سے نہ جانے کتنے چراغ روشن ہوئے اور جس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ سرزمین اودھ میں صفوی سلسلے کے جو اہم بزرگان دین کے آستانے دکھائی دیتے ہیں، وہ سب اسی چراغ سے روشن ہیں۔ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں اس سرزمین کو، جسے صفی پور کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی ریاضت کا مرکز بنایا، اس عہد میں اودھ سیاسی، سماجی اور مذہبی تہذیب و تمدن کا ایک عظیم مرکز تھا۔ آپ نے اپنے اخلاق حسنہ سے خلق اللہ میں اسلام، تصوف اور چشتیہ سلسلے کی نہ صرف آبیاری کی، بلکہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ پیغام دیا کہ انسانیت کی خدمت، انسان سے محبت در حقیقت اللہ کے قرب کا ایک رستہ ہے۔ مظہر کل حضرت مولانا مولوی سید بقاء اللہ شاہ کریمی صفوی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ حضرت محمد بقاء اللہ شاہ صفوی نظامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کا وطن جاجمئو شریف ضلع کانپور ہے، جہاں سے آپ کے خاندان کے بزرگ صفی پور میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ حضرت محمد بقاء اللہ شاہ صفی نظامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1269 ہجری میں صفی پور ضلع اناؤ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار سید کریم اللہ شاہ خادمی صفوی نظامی چشتی عرف خلیفہ جی ہیں، جبکہ والدہ ماجدہ سیدہ تاج بی بی صاحبہ ہیں۔ مظہر کل حضرت مولانا محمد بقاء اللہ شاہ کریمی خادمی صفوی نظامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت صفی پور میں ہوئی۔ آپ کے پیر ارادت و تربیت حضرت مخدوم شاہ محمد خادم صفی محمدی نظامی چشتی قدس سرا العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے ایک عرصے تک علوم معرفت کے لیے سخت مجاہدہ کیا، اور جب درجہ کمال پر پہنچے تو آپ کو حضرت مولانا سید محمد کریم شاہ خادمی صفوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل ہوا۔ آپ نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق انسانیت کی خدمات کو زندگی کا مقصد جانا اور تاحیات اسوہ رسول کے مطابق زندگی گزار کر بندگان خدا کی خدمت کا عظیم فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضور سیدنا بقاء اللہ شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کا سلسلہ نسب جناب زین العابدین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتا ہے، اور ان کی جو بڑی اولاد جناب سیدنا زید شہید علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی اولاد سے حضرت سیدنا بقاء اللہ شاہ علیہ رحمۃ الرضوان یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آپ کا طریقتی سلسلہ جو ہے وہ حضرت خادم شاہ صفی علیہ رحمۃ الرضوان سے چلتا ہوا جناب سیدنا مخدوم شاہ صفی علیہ رحمۃ الرضوان سے ہوتا ہوا پورا یہ سلسلہ چشتیہ صفویہ نظامیہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان سے ہوتا ہوا جناب سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان تک پہنچتا ہے۔ آپ کا آبائی وطن جو ہے وہ صفی پور شریف ہے، اور اجدادی وطن ہے وہ کانپور جاجمئو کا ہے، اور آپ یہاں پہ تشریف لائے تقریباً 17 سے 18 سال کی عمر میں، اور یہاں پر فیوز و برکات حاصل کی اپنے شیخ طریقت سے جناب سیدنا خادم شاہ صفی علیہ رحمۃ الرضوان سے، اور آپ انہی کی صحبت میں رہے، اور اس کے بعد آپ کو خلافت بھی ان سے ملی، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں ان کی مریدین کی جو لڑی ہے، جو مریدین ہیں یہاں پہ تمام یہاں سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اور جو آپ اجدادی وطن جو ہے جاجمئو شریف، وہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مخدوم شاہ اعلیٰ جاجمئو علیہ رحمۃ الرضوان کی جو اولاد ہیں بڑی، تو وہ حضرت مخدوم شاہ صفی علیہ رحمۃ الرضوان نے ان کو گود لیا۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت سید محمد بقاء اللہ چشتی نظامی صفی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر کیا ہے، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ہندوستان ایک وسیع اور عریض ملک ہے۔ اس ملک میں 1618 بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اس وسیع اور عریض ملک میں
جتنی قومیں ہیں اور مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اتنی دنیا کے کسی اور ملک میں بود و باش اختیار نہیں کرتے ہیں۔ صفی پور سرزمین اودھ کا ایک تاریخی قصبہ ہے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سے 72 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مظہر کل، مظہر عشق حضرت مولانا سید محمد بقاء اللہ شاہ کریمی خادمی صفوی نظامی چشتی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کے لیے زائرین لکھنؤ یا پھر اناؤ سے ہو کر یہاں پہنچتے ہیں اور آستانہ عالیہ پر حاضری دے کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جس مقام پر حضرت محمد سید بقاء اللہ کریمی خادمی صفوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اس آستانے کے 100 میٹر کے حصار میں جتنے اہم بزرگان دین آرام فرما ہیں اتنی شاید کسی اور مقام پر ہوں۔ اس سرزمین سے سبھی بزرگوں نے انسانی خدمات کا عظیم فریضہ انجام دیا ہے۔ حضرت محمد بقاء اللہ شاہ کریمی خادمی صفوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام سے انسانی خدمات کا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات میں جس طرح لوگ اس مقام سے اپنی ارادت رکھتے تھے، آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کی نسبت برقرار ہے۔ آپ نے جب پردہ کیا تو آپ کو صفی پور کے اس مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔ کم و بیش 300 جلیل القدر اولیاء اکرام اس دھرتی پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت مولوی بقاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آستانہ ہے۔ اس کی فن تعمیر ایرانی اور بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، ایرانی کے ساتھ میں اس میں ہندوستانی کلچر بھی نظر آتا ہے۔ کہیں کہیں پر جیسے راجستھان کی بھی آپ کو جھلک نظر آئے گی، کہیں کہیں پر یہ اودھ کا بھی ایک تہذیب اس میں، اور اس میں جو گل بوٹے جو بنائے گئے ہیں تو اس میں اودھ کا بھی کلچر نظر آئے گا آپ کو۔ ایرانی آرٹ اور کلچر کا مکسچر جو ہے وہ یہاں پر اس خانقاہ میں آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسی دھرتی پر ہم نے جنم لیا جہاں پر ایسے بڑے اولیاء اکرام، اور ہم لوگوں نے جب آنکھ کھولی تو ان اولیاء اکرام کے خانقاہوں کو دیکھا، بڑے اولیاء اکرام کو دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کا نسبت اور محبت ان خانقاہوں سے ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ حضرت سید بقاء اللہ شاہ کریمی خادمی صفوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 24 ربیع الثانی 1362 ہجری بروز سنیچر بعد نماز مغرب برمکان سید فیض اللہ عرف چھنگا شاہ بقائی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حقیقی ہمشیر زادہ چمن گنج کانپور میں ہوا۔ آپ کی تدفین 25 ربیع الثانی 1362 ہجری بروز اتوار درمیان عصر مغرب بمقام محلہ پیر زادگان صفی پور ضلع اناؤ میں ہوا۔ مدینۃ الاولیاء کے نام سے مشہور کی تاریخی قصبہ صفی پور مشترکہ تہذیب کا امین ہے۔ حضرت مخدوم بقاء اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اول تصوف علم ہے، دوم تصوف عمل ہے، اور سوم تصوف بخشش ہے۔ آپ نے تصوف کی پوری تعلیم اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ سے لی۔ محدث سندیلہ نے ایک روز آپ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی حضرت نے آپ کو کیا تعلیم دی؟ تو آپ نے کہا تہجد کے وقت میں بتاؤں گا۔ تو آپ تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے 12 تسبیح کا ذکر شروع کیا۔ جب 12 تسبیح کا ذکر شروع کیا تو آپ بقعہ نور بن گئے، ایک کونے سے دوسرے کونے، دوسرے کونے سے تیسرے کونے، یہاں تک کہ آپ آسمان کی طرف یعنی اڑنے سے لگے۔ تو محدث سندیلہ نے کہا بس حضرت میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ تو یہ ہے تصوف اور یہ ہے تعلیم بزرگوں کی۔ اور میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں کہ بزرگان دین نے جو یہ سب چیزیں حاصل کی ہیں یہ کسی اسکول سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک اللہ کا ولی جب اپنے مرید پر یعنی نگاہ ڈالتا ہے تو وہ جب نگاہ سمدی اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا دل اور دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم بقاء اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تعلیم لی اور ایسے باپ کی اولاد تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت کریم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی سفر کے لیے باہر نہیں گئے، اپنے پیر و مرشد کے قدموں سے لگے رہے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ اپنی پوری جائیداد، اپنا پورا مکان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بچوں کو 3 روز سے کھانا نہیں ملا تھا، میری دادی نے گرم پانی چڑھا دیا تھا اور اس میں لوکی کے پتے ڈال دیے، اسی کو کھولاتی تھیں۔ بچے پوچھیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، تو والدہ کہتی ہیں کہ ابھی دال پکی نہیں ہے، ابھی کچی ہے۔
یہاں تک کہ بچے سو گئے. اور جب کریم اللہ دادا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت سے واپس آئے تو پوچھا کہ بچے سو گئے, آج بڑا سکون ہے. کہا ہاں, آج رہا نہیں گیا تو لوکی کے پتے ہم نے ابال کے بچوں کو کھلا دیے. تو آپ نے فوراً اس لوکی کے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ اس لوکی کے درخت کی وجہ سے آج ہمارا توکل ٹوٹ گیا. تو اس طریقے سے بزرگان دین نے اپنی اس تعلیم کو مکمل کیا. اور سب سے پہلے تصوف جو بزرگان دین فرماتے ہیں نکلا ہے حضرت شیش صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب سے پہلے تصوف شیش صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا. بعضوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے, بعض روایت میں ہے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تصوف ہے, اور بعضوں نے ارشاد فرمایا کہ مولا مشکل کشا علی سے, کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں, اور یہی دل اور دماغ میں آتا ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی تصوف نکلا ہے. اور یہ بزرگان دین کا کام جو کر رہے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں. کشف و کرامات ظاہر نہیں کرتے بزرگان دین, بلکہ یعنی کشف و کرامات جو ہے جب کوئی بات ان کے منہ سے نکلتی وہی کرامت بن جاتی ہے. اور میرے دادا حضور نے تقریباً 10,000 طوائفوں کو مسلمان کیا ہے. ہمیشہ سفر کرتے, گھاگرا اس پار بھی تشریف لے گئے, پورے ہندوستان میں آپ نے دورہ کیا, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سلسلے میں لوگ داخل ہوئے. سلسلہ عالیہ چشتیہ, صفویہ نظامیہ, آپ کی نسبت سے یعنی آپ کا اسم شریف حضرت مولوی محمد بقاء اللہ شاہ ہے, تو آپ کی نسبت سے سارے جتنے بھی مرید آپ کے کہلائے وہ بقائی کہلائے. تو آپ سلسلہ عالیہ بقائیہ کے بانی ہیں, اور اس وقت یعنی موجودہ جو سجادگی ہے وہ اس ناچیز فقیر کو دی گئی. اصل میں ہم لوگ ہیں بڑے دل سے سب بزرگان کی خدمت کرتے ہیں, جو بھی ہم لوگوں سے ہو پاتا ہے وہ کرتے ہیں, اور ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان کا خاص خیال رکھتے ہیں ہم لوگ کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. پہلے تو چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم, اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین, جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ صفیہ سلسلے کے اہم بزرگ حضرت سید محمد بقاء اللہ چشتی نظامی صفی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. کیا ہے آپ کے کشف کرامات, آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. صفی پور کو صوفیہ کی سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سرزمین اودھ میں یوں تو اہل سلاسل کے تمام بزرگوں نے اپنی تعلیمات سے اسلامی تعلیمات کو منور کیا ہے, لیکن چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی خدمات کو اس میں خاص مقام حاصل ہے. صفی پور جسے تاریخ کے اوراق میں مدینۃ الاولیاء کے نام سے یاد کیا گیا ہے, اس تاریخی قصبے میں اہل سلاسل کے 300 سے زائد اہم بزرگ آرام فرما ہے. عام دنوں میں زائرین کی بھیڑ کم دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن جمعرات اور جمعے کو زائرین کی ایک خاص بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے, اور جب موقع عرس کا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو خاص اہتمام کیا جاتا ہے. عرس کی تیاریاں خدام مہینوں پہلے شروع کر دیتے ہیں تاکہ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. عرس کے موقع پر سندل جلوس نکالا جاتا ہے جس میں بلا لحاظ قوم و ملت تمام لوگ شرکت کرتے ہیں اور آستانہ عالیہ پر چادر پیش کر کے اپنی مرادیں پاتے ہیں. جی, یہ صبح فجر کے بعد میں ہی کھولتا ہوں. یہ خدمت میرے والد صاحب نے مجھ کو دی ہے. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھ کو یہ خدمت دی گئی, اور صبح فجر کے ٹائم میں کھولتا ہوں, اور صبح سے جو زائرین آنا شروع ہوتے ہیں تو شام کے مغرب بعد تک کی زائرین آتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی رات کو بھی آتے ہیں. جب زائرین رات کو بھی آتے ہیں تو رات کو بھی آستانہ کھولنا پڑتا ہے مجھے, اور دن بھر آدمی آنا جانا لگا رہتا ہے لوگوں کا. اور یہ عرس کی تقریبات 14 رجب کو یہاں پہ ہوتی ہے. 13 رجب کو جشن مولائے کائنات ہوتا ہے, اور ان والد مولوی محمد بقاء اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے جنگل میں چادر جاتی ہے, اور پھر 14 رجب کی شام کو شب ہوتی ہے مولوی محمد بقاء اللہ شاہ کی, اور صبح کل ہو جاتا ہے. جب مہمان آتے ہیں پہلے تو ان کے رہنے کا انتظام, کھانے کا انتظام, اور جہاں وہ ہیں غسل خانے کا انتظام, ہر طرح کا انتظام یہاں پر کیا جاتا ہے, اور کئی مہینوں پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. جی, اس میں جو ہے لنگر جو ہوتا ہے, چنے کی دال ہے, روٹی ہے, اور جس دن جو قل ہوتا ہے اس دن اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں, اس کا انتظام ہوتا ہے شروعات سے. رات سے جو لنگر اسٹارٹ ہوتا ہے وہ صبح تک چلتا ہے,
اور پھر جو صبح سے شروعات ہوتی ہے دوپہر میں رات میں وہ سب ہوتا ہے. 13 رجب کو جشن مولا کائنات علیہ السلام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جنگل چادر جاتی ہے. ہمارے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت کریم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں چادر جاتی ہے. پھر اس کے بعد 14 رجب میں جو ہے پھر قل ہوتا ہے دوپہر کو 11 بجے کے قریب. پھر اس کے بعد جو ہے پھر رات میں ایک شب ہوتی ہے جو پوری رات چلتی ہے تقریباً نماز فجر سے تک. پھر اس کے بعد قل ہوتا ہے. پھر یہی سارے انتظام ہوتے ہیں جو ہم لوگ کو دیکھ ریکھ میں کرنے پڑتے ہیں اپنے. ہندوستان کو صوفی سنتوں کا ملک کہا جاتا ہے. صوفیہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جس طرح سے انسانی خدمت کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ بلا لحاظ قوم و ملت صوفیہ کے آستانے پر آ کر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں. عام طور پر آپ ملک کی کسی خانقاہ پر جائیں، آپ کو آستانہ عالیہ کے باہر پھولوں کی دکانیں مل جائیں گی، لیکن صفی پور ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کسی بزرگ کے آستانہ عالیہ کے باہر آپ کو کسی قسم کے پھول یا چادر کی دکان نہیں ملے گی. یہاں کے لوگ خدمت سے خدا کو تلاش کرنے میں یقین رکھتے ہیں. عرس کا موقع ہو یا عام دن عقیدت مند آتے ہیں اور آستانہ عالیہ پر حاضری دے کر اپنی مرادیں پاتے ہیں. یہاں آنے والے ہر زائرین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مظہر عشق کا ان پر کرم ہو جائے. یہ دیار ایسا ہے کہ جہاں پر ایک یہی نہیں کہ اہل اسلام ہی لوگ فیض پاتے ہوں. یہ ایسا دیار ہے بزرگان دین کا کہ یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی دھرم کا ہو یا کوئی بھی جات کا ہو، برادری کا ہو، بزرگان دین کی بارگاہ میں آتا ہے وہ فیض سے مالا مال ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی وہ بھی یہی اسی آستانے پر آئے اور یہیں سے ان کا بھی سلسلہ یہاں سے ان کا یہیں سے شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے تمام سلسلے سے ہے ان کا سلسلہ اسی سے شریف سے ہی شروع ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ یہاں سے ہی شروع کر کے پورے ہندوستان میں پھیلتا ہے. اسی لیے سرزمین کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. ہمیں روحانی فیض ملتا ہے وہ تو ہم ان کے قرب کے ہیں، ان کے خون کے ہیں، لیکن جو آپ لوگ سب لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو جو روحانی فیض ملتا ہے وہ واقعی بہت قابل اعتبار ہے. اور ہم اپنے بزرگوں کی بہت عزت کر کے آپ لوگوں کو بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے کچھ لے کے جائیے. مظہر عشق حضرت سید محمد بقاء اللہ شاہ کریمی خادمی صفی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس آستانہ عالیہ پر ہمہ وقت تہذیبوں کا حسین سنگم دیکھنے کو ملتا ہے. حضرت سید محمد بقاء اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. جو اس دربار میں آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے. ناظرین، حضرت سید محمد بقاء اللہ چشتی نظامی صفی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ مبنی ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت یہیں پر ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.